बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो तकरीबन अरसा 1.5 से 2 साल मीडिया से कट ऑफ थे और उनकी तबीयत कोई इस तरह से नासाज थी। तो आज हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से ऐसी शख्सियत को जो है गुजारिश करके इस कैमरे के स्क्रीन के सामने लेके आ रहे हैं। जी, मेरे साथ साबिक़ सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर साहब मौजूद हैं। आज कर्नल साहब से हम बातें करेंगे इंडिया पाकिस्तान की जंग के ऊपर, बात करेंगे जो मौजूदा एक जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल उनके हवाले से बात करेंगे हम जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर और कौन सी गलतियाँ थी जिसकी वजह से आज उनको ये वक्त देखना पड़ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी कर्नल साहब वक्त देने का। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ आपसे वो बड़ा अहम सवाल इस वजह से है कि मैं 1947 की अगर हिस्ट्री पढ़ूँ तो पाकिस्तान को इतनी पजीराई आज तक नहीं मिली। 1965 की जंग की भी हिस्ट्री पढ़ी मैंने, 1971 की पढ़ी, कारगिल की भी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर जब होश संभाला तो मैंने पाकिस्तान का यही देखा। कभी किधर से आवाज़ें आ रही है जी 2025 में नक्शे से मिट जाएगा, लेकिन वो नक्शे से तो नहीं मिटा। अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की मदद से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाक फ़ौज ने जो कर दिखाया वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पजीराई है। अब नक्शों के अंदर मिटने की बजाय वो जो दुश्मन हमें मिटा रहा था वो खुद मिट गया। तो आप इस हवाले से क्या फरमाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही अपने इंट्रोडक्शन में जो सारी बातचीत की, और अगर आप पाकिस्तान और भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो आपस में जंगें हुई या मार्के हुए, तो सही फरमाया आपने कि 1965 है या 71 है। ये जो इस दफ़ा जो मार्का हुआ है जिसको आप पहली कॉम्प्रीहेंसिव आप फतह समझेंगे, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि इससे पहले हमेशा ही अपने अपने हिस्टोरियंस अपने अपने तरफ से बातचीत सामने आया करती थी। हालांकि इससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, मगर ये कहने में कोई आर नहीं कि ये एक कॉम्प्रीहेंसिव फतह थी जो कि पूरी दुनिया ने इसका फिर मुजाहरा देखा। जिस तरह पाकिस्तान ने फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी भारत के पास थी और उनको बड़ा जोम था, वो ये समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी हासिल कर चुके हैं, उसको अल्लाह पाक ने बिल्कुल वो जो पूरा सिस्टम है उसको जैम करके, और फिर जिस तरह उनके राफेल त्यारे उनका नुकसान हुआ, बाकी ये Su-30 और बाकी भी जो थे उनके जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो फेल हो गई। और इसी तरह जो रशियन उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम था, फिर इजरायली ड्रोन्स थे। तो ये एक ऐसी हजीमत का भारत को सामना करना पड़ा कि अब अगर अक्लमंद होंगे तो दोबारा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि भारत में मोदी को बहुत सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई और वो ये समझता था कि ड्रामा करके तो मैं भारतीय जो अवाम है उनको मुतमईन कर लूँगा, जैसे पहले करता रहा। मगर इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि उसने जो सामने जो शख्सियत थी उसको मिसकैलकुलेट किया, और ये दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं इनको मिसकैलकुलेट किया गया है। और अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जिसने भी मिसकैलकुलेट किया दूसरी तीसरी दफ़ा मतलब नज़र आ रहा है पिछले आप अंदरूनी और बैरूनी तौर पे उनकी शख्सियत को और उनका जो मैं उनको थोड़ा बहुत ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो उनको दोनों दफ़ा मिसकैलकुलेट किया गया और उन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतरीन एक सिपा सलार हैं। और जिस तरह उन्होंने पाक फ़ौज की क़यादत की और जिस तरह साथ में एयर फोर्स की जो मर्ज हुआ इनकी पूरे ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में, ये एक मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो बड़े बड़े इदारे हैं, स्पेशली जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे शायद इसको पढ़ाया जाएगा। इट विल बिकम पार्ट ऑफ द कोर्स। तो वाकई फ़ख्र है, खुशी है बहुत ज़्यादा कि अल्लाह पाक ने हमारा फ़ख्र जो है ना उससे सर बुलंद किया। और ये एक मिसाल है। मतलब आपने एक भी बड़ी खूबसूरत बात की कि जंगें होती रहीं लेकिन मुतनाज़ा रहे। इंडिया कहता था हम जीत गए, पाकिस्तान कहता था हम जीत गए, लेकिन चूँकि उसकी आबादी ज़्यादा है तो हमेशा वो लोग यही समझते रहे कि वहाँ का चौधरी जो है वो सिर्फ इंडिया ही है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हुआ कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। एक ऐसी क़यादत थी जिसकी ज़ेरे साया ये सारा चीज़ें हुई। मुझे कर्नल साहब याद है कि मैं उन दिनों में चैनल पे ही 24 आवर देख रहे थे क्योंकि हालात ऐसे थे जंगी।
تو بار بار لوگ وہی پتہ نہیں اب کون لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف اور آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے تھے کہ ایسے نہیں ہوگا جی، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے اور انڈیا نے یہ کر دیا. وہ صرف ایک کر رہے تھے صرف ویٹ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا کو وہ بار بار کہتے رہے کہ باز آ جا ورنہ ہم جب جواب دیں گے. میں DGISPR جب آ کے کہتے تھے میڈیا پہ آ کے جب بریفنگ دیتے تھے، ڈیفینیٹلی وہ ایک آرمی چیف کے کہنے پہ آ کے بریفنگ دیتے تھے، تو وہ آ کے یہی ایک بات کرتے تھے کہ جب ہم نے جواب دیا تو پوری دنیا دیکھے گی، جب ہم نے جواب دیا تو پوری دنیا. جب لاسٹ انہوں نے اٹیک کیا، جب نور خان ایئر بیس اور اسلام آباد کے اندر بھی کچھ چیزوں پہ اٹیک کیا، تو اس وقت رات کے لیٹ نائٹ تھے، وہ آئے کوئی اذانوں سے تھوڑی سی دیر اذان سے پہلے کی بات ہے، تو آ کے انہوں نے کہا کہ اب پھر آپ دیکھیں، آپ انتظار کریں. اور 10 منٹ بعد یقین کریں کہ چیخوں کی آوازیں جو ہے پوری دنیا نے دیکھی. تو یہ ایک دیکھیں لیڈرشپ اور ایک پاک فوج کی قیادت ہے. تو پھر لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لوکل. تو پھر میرے خیال میں ان کو فلسطین کو دیکھنا چاہیے، شام میں پھر دیکھ لیں کیا ہوا. ایران نے تو جواب دے دیا چلے جتنا تھا. تو میرے خیال میں یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں آرمی کے خلاف یا فیلڈ مارشل کے، تو قادر صاحب ان کے لیے بھی کوئی ہدایت کی کوئی ان کو بتائیں کہ بالکل یہ واقعی ایک افسوس کی بات ہے. اور لوگ اپنے ذاتی گینز کے لیے اور بڑے، آپ کسی بھی ان کو بھی پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہاں جی ہم پاکستان کو پہلے سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی جو ہے نا وہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو خدا نہ خواستہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نبوت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں، ان کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کچھ رہے یا نہ رہے، بس سب کچھ جو ہے نا ہماری لیڈرشپ ہے. تو اس کے لیے واقعی پاکستان ہے تو لیڈرشپ بنی نا، پاکستان exactly, یہ لیڈر پاکستان کیا نا. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں ہوگا تو یہ پھر کہاں کے لیڈر ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیشہ میرا تو یہی آج بھی سب کو مشورہ ہے کہ ہم ہر چیز سے بالا تر ہو کے اس چیز پہ غور کریں. آپ خود دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں سے کافی ایسے ممالک ہیں کہ جو فائنینشلی ہم سے بہت مضبوط ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس ایک اسٹرانگ ملٹری نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. عراق کا کیا حال ہوا، پھر اردن، شام اور غزہ میں ایک طوفان بدتمیزی ہے جو جس طرح سے وہاں پہ استحصال ہوا. معصوم بچوں کی لاشیں اٹھانے کا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ اٹھانے دیتے نہیں تھے. تو اگر یہ خدا نہ خواستہ ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کا بھی یہی حال ہو اور لاہور پہ تابڑ توڑ میزائل گر رہے ہیں اور ہم بنکر بنا رہے ہوں. وہ اسرائیل نے تو بنکر بنائے ہوئے تھے، ہمارے پاس تو بنکر بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس سے اجتناب کریں، اور آپ جو اپنی ملٹری کی جو بھی ایک جو میں سمجھتا ہوں اس کو مضبوط کرنے کے بارے میں سوچیں. ہماری جغرافیائی لوکیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی آئسولیشن میں کوئی جزیرہ ہے اور ہمیں نہ مشرق سے یا مغرب سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں تو کافی خطرات رہے ہیں. ابھی آ کے آپ ایران کی بھی بات کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایئر فورس ہے دشمن کی وہ دندناتی پھرتی تھی. ٹھیک ہے ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی تھی اور انہوں نے بڑی بہادری سے سامنا کیا، مگر یہ بات سب جانتے ہیں کہ کوئی ایئر فورس نہیں تھی ایران کے پاس کہ جب ان کا دل کرتا تھا ان کے آرمی آفیسر کو ان کے لیڈرشپ کو اٹیک کرنے سے. ایگزیکٹلی. ان کی ساری انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی، ان کے سو کالڈ انہوں نے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک کر دیا، اور آگے سے وہ میزائلز کے ساتھ جتنا بھی کر سکتے تھے اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے کیا. مگر اس کے ساتھ آپ سوچیں کہ ان کے پاس ایک تگڑی ایئر فورس ہوتی، ایک تگڑی فوج ہوتی، تو پھر یہ شاید اتنا بھی نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا. تو اس لیے اس ایک پوائنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو متفق رہنا چاہیے کہ ہماری بقا کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے اور جذبے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے جس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اچھا ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہندو بھی آباد ہیں، یہاں پہ مسیحی بھی ہیں، یہاں پہ سکھ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مذاہب یہاں پہ ہیں، لیکن ان کو مکمل آزادی ہے. یہاں پہ شاید اتنا مسلمان کو تحفظ نہیں ہے جتنا اگر کسی غیر مسلم کو، کسی اقلیت کو کوئی آنچ آتی ہے تو پوری گورنمنٹ، آپ کے پورے ادارے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ لوگ بھی نکل کے ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے. لیکن ہمارے ہمسایہ ملک، ہمارے دشمن ملک کی بات کرتے ہیں بھارت کی،
تو وہاں پہ نہ مسلمان محفوظ ہیں، نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ ان کے نچلے درجے کے ہندو دلت جو ہے وہ محفوظ ہیں، نہ وہاں پہ عیسائی محفوظ ہیں. مطلب یہ پوری دنیا کے اندر اس کا یہ دہشت گردانہ جو چہرہ ہے یہ نمایاں ہو گیا، پھر بھی وہ بڑھ کے لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ٹھیک کر رہے ہیں. دراصل پچھلے کچھ عرصے سے بھارت نے ایک فضا ایسی قائم کی ہوئی تھی کہ وہ بہت ایک بڑی ایک معاشی قوت بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو کرسچینٹی کے جو علم بردار ہیں یا دوسرے مذہب کے جو ہیں وہ بیچارے خاموش ہو جاتے تھے کہ شاید ہم بھارت کو کچھ نہیں کہہ سکتے یا اس کو پوچھ نہیں سکتے. یہ جو انہوں نے ایک وہ آپریشن سندور کیا، تو اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا ان سے پوچھے گی اس چیز کے بارے میں، کیونکہ یہ ان کی جو اصل قوت ہے وہ عیاں ہو گئی ہے اور سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایک عام درجے کا ملک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے انفرادی جھوٹی معیشت کے علمبردار بنے ہوئے تھے، وہ جو جھوٹی چدراہٹ تھی اس کو سامنے ہو گیا، وہ سامنے آ گئی. اور میں یہ بھی اس کو بھی ایک مس پرسیپشن سمجھتا ہوں کہ جی ان کی جی ڈی پی یہ ہے، ان کے پاس معاشی اتنا ان کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے، جو ان کے پاس ریزروز ہیں. 1 ارب 40 کروڑ آبادی میں سے اگر آپ امیجن کریں کہ اگر 70-80 کروڑ لوگ آپ باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کریں اور مجھے بتائیں ان کی 100 روپیہ ماہانہ ڈیلی انکم ہے، 100 روپیہ، چلیں ان کا اور ہمارا کنورژن ڈے لگائیں تو وہ 200 بن جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ 6000 روپے میں وہ لوگ پورا مہینہ کو، یہ کیسی ترقی ہے جو چائنا میں ہے، جو امریکہ میں ہے، کہ وہاں پہ غریب آدمی بھی اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ایک بہتر ہے. تو بھارت میں آپ جا کے دیکھیں، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں رات کو، کہ جہاں پہ لوگوں نے رات کو سونا ہوتا ہے. ان کے غالباً 50% سے زیادہ آبادی کے پاس لیٹرین نہیں ہے. آپ اور میں، مجھے پتہ ہے ہم دونوں دیہاتی اس سے تعلق رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے گاؤں جو چھانگا مانگا کے پاس ہے، آپ کے اپنے گاؤں میں کتنے گھر ہیں جن کے پاس لیٹرین نہیں؟ غریب سے غریب بھی ہوں گے جن کا ایک کوٹھا بھی ہوگا تو ان کی ایک چھوٹی موٹی ان کے پاس ایک پردہ داری لیٹرین وہ سہولتیں موجود ہیں. تو اس لیے یہ ایک غلط ایک پرسیپشن مطلب ہے. انڈیا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ صرف وہ برہمن اور جو اونچے درجے کے ہندو ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے لیے وہ جہنم ہی ہے. وہ جہنم ہے، سب کو نظر آتا ہے. آپ مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے. آپ ان کے جو سب سے بڑے بیف کے ایکسپورٹر ہیں وہ بی جے پی کے وہ ہیں رہنما، جو بیف کاٹ سکتے ہیں، اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے پیسے لے سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کو نہیں کھانے دیتے. پھر اسی طرح جو مطلب تقسیم ہے ان کے اندر، وہ ساری بہت زیادہ تقسیم ہے. میں آپ غور کریں، جو آپ کے ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے، وہ باقاعدہ بیچارے جب واپس جاتے ہیں تو یہ اپنے جو ان کے پاس جو وہ ولاگز وغیرہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت مت جائیں، خواتین اسپیشلی نہ جائیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں. بڑا خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ایک عام جوتے پالش کرنے والا جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک فارنر ہے تو وہ اس کو کہتا ہے جی میں نے پیسے نہیں لینے. تو بہت ہی ایک بڑا فرق ہے آپ کے کلچر میں اور بھارت کے کلچر میں. یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مینٹلی بھی کانفیڈنس دے دیا اس جنگ کے بعد کہ ہم ان سے کسی بھی صورت کسی بھی چیز میں کم نہیں ہیں. اگر کم ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈائریکشن میں کم ہیں، ریسورسز کو بہتر یوٹیلائز کرنے میں کم ہیں. بھارت نے اچھا کیا، انہوں نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا، ہم نے انفارچونیٹلی اس کو نہیں کیا، اور ہماری کوئی اس طرح بڑی صنعت نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس میں گرو کریں تو ہم ان سے کم از کم کسی بھی چیز میں کم نہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اداروں کے ساتھ مل کے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ جیسے منظم تھے انڈیا کے خلاف، تو اب معیشت کو بھی ایسے سمجھے کہ جنگ ہے. ایگزیکٹلی، یہ بھی ایک جنگ ہی اس کو سمجھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑی جنگ ہے، کیونکہ اس میں 25 کروڑ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان کے لیے بہتر وسائل پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری. ناظرین، بڑی انفارمیٹیو گفتگو چل رہی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سابق صوبائی وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ سردار محمد ہاشم ڈوگر صاحب. کرنل صاحب، بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بلوچستان کے اندر انٹرفیرنس کی. میں بلوچستان کی طرف تو بعد میں آؤں گا. پاکستان کے پہلگام کا ڈرامہ جو 7 لاکھ بھارتی قابض فوج جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، ان کے اندر سے وہ ایک ڈرامہ انہوں نے کیا جس کا آج تک ثبوت جو ہے آپ کے پرائم منسٹر کہہ چکے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی، پوری دنیا کے سامنے کہ یہ لے آئے، نہیں لا سکے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ جنگ ہارنے کے بعد بھی یہ مودی باز نہیں آیا. وہاں پہ ایک فارنر جو ہے خاتون،
وہ وہاں پہ آتی ہے, بلکہ یہ جو ہندو تھی وہ آتی ہے, اس کے ساتھ 70 سالہ خاتون کے ساتھ ہوٹل کے اندر ریپ ہو جاتا ہے. مطلب اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. اس کے بعد امریکہ نے باقاعدہ وہاں پہ ایک الرٹ جاری کر دیا کہ کوئی بھی امریکن شہری اسپیشلی خاتون جو ہے وہ اکیلی وہاں پہ سفر نہ کرے. تو یہ سب کی نہیں ہے اس کی. یہ گھنونے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے ذہنی بالکل وہ اللہ نہ کرے مطلب سوچنے سے بھی گھن آتی ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 1947 میں جب آزادی ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے بہتر فیصلہ کیا اور ہم اس ملک میں آ گئے. وہاں پہ حالات بہت مختلف ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا, ان کا سارا میڈیا بہت حد تک کنٹرولڈ ہے, جس کو وہ نام دیا ہوا ہے گودی میڈیا یا گودی میڈیا. میں سمجھتا ہوں گودی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ گود میں بیٹھے ہوئے سارے ان کے, یہ ان کو بولنے نہیں دیتے, اور پھر وہ طرح طرح کے بدتمیز لوگ ٹی وی پہ آ کے اور وہ فضول باتیں کرتے ہیں, چیخ چیخ کے ایسے چھلانگے مار مار کے. افسوس ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کیسے لوگ ان کو بیٹھ کے سنتے ہوں گے, اور بھارت کے لوگ, اور لاہور پہ حملہ ہو گیا. اچھا, اتنے بڑے جھوٹ بولنے کے بعد ان کو شرم نہیں آتی, ان کے ٹی وی کے جو مالکان ہیں ان کو نہیں آتی, اور پھر ان کی عوام کو نہیں آتی کہ پھر ان بدتمیزوں کو سن رہے ہیں کہ جی کراچی پہ قبضہ ہو گیا, لاہور پہ حملہ ہو گیا, لاہور میں بندرگاہ بنا دی. افسوس اور پھر اس کو یہ سنی جا رہے ہیں. اس سے زیادہ افسوس کی یہ بات ابھی حال ہی میں دیکھیں نا, آزاد جو مقبوضہ کشمیر کا جو گورنر ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے حالات ان کے آئینی طور پہ مختلف ہیں. وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کٹھ پتلی ہیں, اور جو گورنر ہیں سارے اختیارات ان کے پاس. آرمی کی ڈپلائمنٹ, بی ایس ایف وغیرہ کی ڈپلائمنٹ وہ گورنر کے انڈر آتا ہے. خود گورنر نے کنفیس کیا کل پرسوں کہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں. بھائی آپ اتنی بڑی قوت اور کیا کیا آپ اپنے آپ کو نام دیتے ہیں, آپ 4 بندوں کو شناخت نہیں کر سکے جو آئے, جنہوں نے 250 کلومیٹر آپ کے بارڈر کے اندر سفر کیا, جن کے پاس اسلحہ تھا. یہ سارا پری پلان تھا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں نا مودی کے ایک مسکنسیپشن تھی کہ شاید پاکستان کے اندر عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنی دوری پیدا ہو چکی ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے, ہم یہ ایکسپلائٹ کر کے تو یہی موقع ہے ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. یہ 9 مئی بھی جو ہے یہ بھی کہیں تو نہیں اس میں کوئی 9 مئی بھی دیکھیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی, ان کے بالکل آیا ہوگا ذہن میں کہ شاید اس وقت فوج اور عوام کے درمیان میں دوری ہے, اور یہ کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں, شاید وہاں ان کی آرمی اتنی کمزور, تو انہوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ ادھر سے ہم حملہ کریں گے تو ادھر سے یہ لوگ ڈنڈے اٹھا لیں گے اور حملے کر دیں گے. تو ان بیوقوفوں کو نہیں پتا کہ ہماری عوام ٹھیک ہے سیاسی طور پہ جتنی بھی جذباتی ہو, میرا یہ یقین ہے کہ چند ان غداروں کے علاوہ جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے اور وہاں سے بیٹھ کے تو ملک کے خلاف بدتمیزی کی حد تک وہ بات چیت کرتے ہیں, یہاں پہ 99.9% لوگ کم از کم اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے یہ تو وہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں. ہمارے یہاں پہ سیاسی طور پہ جتنے بھی اختلافات ہوں, اگر جنگ ہوگی تو پھر ہم سب اکٹھے ہیں. کرن صاحب, یہ آپ نے بات کی پاکستان اور پاک فوج, یہ آپس میں کتنا لازم و ملزوم ہے؟ یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم کے اندر آپ کا ہارٹ بیٹ بھی ہے اور آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہے, آپ کے باقی آرگنز بھی کام کر رہے ہیں. پہلی عرض کی ہے کہ ایک مضبوط فوج تو ہماری ایسے ہے جیسے مطلب شاہ راگ ہے. اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ 1900 جس ملک کے خلاف اتنی بڑی قوتیں بیٹھی ہیں ہمیں نیست و نبود کرنے کے لیے, یہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے, بھارت تو ہمیشہ ان کا تو ہے ہی, اکھنڈ بھارت کا ان کا ایک منصوبہ ہے کہ جی یہ بھارت چھوٹا ہے, ہمیں تو یہ پورا بھارت چاہیے, جس کو وہ آج بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں. تو 10 مئی کو ہو گیا, وہ سارا ہو گیا الحمدللہ, اور ان کو نظر آ گیا. اور اب اس کے بعد تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کا مزید زیادہ قوت کے ساتھ, اور ان کو پتہ ہو وہ ڈریں آپ سے, ہمیشہ بات کرتے وقت ڈریں کہ جی ہمارے ادھر جدھر بھی حملہ ہوا تو ہم پاکستان میں حملہ کریں گے. آپ مامے لگتے ہیں ہمارے, آئیں نہ ذرا کریں. اگر وہ مودی صاحب اپنے حقیقی والد صاحب کی اولاد ہیں تو آئیں دوبارہ کر دیں. اور یہ کہنا کہ کوئی بھی ہوگا, کیا وہ کر سکتے ہیں دوبارہ؟ میں سوشل میڈیا پہ سوچیں گے بھی نہیں, سوچیں گے بھی نہیں, ٹھیک, وہ تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا کرن صاحب, انڈیا کے اوپر میرا آخری سوال کہ یہ گودی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, گودی میڈیا نہیں بتا رہا کہ 9 جولائی کو انڈیا کے اندر کیا ہوا. سر جی 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں, 30 سے 40 کا ہوتا ہے. انٹرنیشنل جو رپورٹ آئی 30 سے 40 کروڑ لوگ جو ہے وہ 7 سے 8 ریاستوں کے اندر روڈز کے اوپر تھے, دہلی کی طرف روانہ ہو گئے, احتجاج کیا مودی کے خلاف.
وہ اپنے وہی ذمہ دار بھی ساتھ تھے جو ان کا لانگ مارچ ہوا، اس کے علاوہ کاروباری لوگ تھے، تاجر تھے، مطلب ایک کثیر 30-40 کروڑ عام سمندر ہوتا ہے. تو احتجاج کیا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ابھی الیکشن جو ہوں گے، جو ڈرامہ اس نے چاہا تھا کہ میں جیت جاؤں گا جو پہلے کرتا تھا، تو اب آنے والا الیکشن جو ہے وہ مودی جیت سکے گا؟ دراصل وہاں پہ مودی کو حقیقی معنوں میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہندو ہے، اصل ہندو ہے، اور شاید وہ جو باقی جو کانگریس کے لیڈرز ہیں ان کو وہ اصل ہندو نہیں سمجھتے. تو اس لیے آج بھی جو وہاں پہ جو ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں یا جو ایک بہت زیادہ ذہنی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہیں تو وہ اکثریت میں اوبویسلی وہ تو شاید پھر بھی اتنی ہی گھٹیا سوچ کے مالک ہیں کہ آئندہ بھی شاید وہ مودی کو ہی ووٹ دیں گے. یہ جو مرضی ہوں وہ ایکسیپٹ ہی جب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک آمرانہ سوچ ہے. تو اب یہ دیکھیں اگر وہ دوبارہ اپنے ملک کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں، معاشی ترقی دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ وہاں پہ قیادت کو تبدیل کرنا ہے، اور کوئی ایسی قیادت لائیں جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ترقی وہ کر سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کیونکہ یہ ایک واقعہ ان کو 20 سال پیچھے لے گئے. اگر وہ مزید 20 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں تو آئیں، ویلکم، آئیں دوبارہ پھر تماشا دیکھ لیں آپ 20 سال اور. اللہ کی مہربانی سے ہم اس سے بھی زیادہ تیار ہیں، ہماری فوج بالکل تیار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مرال ہے. اور ابھی تو آپ نے اپنی فوج کا یہ کوئی شیخی والی بات نہیں ہے، جھلک تھی، یہ ایک ٹریلر تھا، اور ٹریلر بھی آدھا تھا جو کہ جب یہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروں میں پڑے تو آپ کو ٹریلر بھی مووی کا آدھا. اور وہاں بھی رسوائی یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کہا، اور وہ جس کو کہا وہ خود کہہ رہا ہے جی مجھے تو انہوں نے کہا کہ رکو جنگ بندی کرو. یہ بالکل حقیقت ہے. اور کتنی دفعہ انہوں نے کہا، آج تک مودی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ ہم نے نہیں کہا. وہ خاموش ہے، وہ خاموش اس لیے ہے کہ اگر مودی بولا، اگر اس نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو سارے جانتے ہیں، اس نے سیدھی وائٹ ہاؤس کے لان میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی ہے، ریکارڈنگ دے دینی ہے. شاید ان کے پاس ریکارڈنگ بھی ہوگی کہ جو مودی نے جو ان کی منت ترلا کیا ہوگا، اور وہ چلا دیں گے پھر. تو شاید اس طرح کی امبیرسمنٹ یہ نہ دیکھنا چاہتے ہوں، کیونکہ میں نے مودی کے منہ سے یہ نہیں سنا. ایک آپ اس کا بیان نکال لیں، اس نے کہا جگہ جگہ بڑھ کے مارتا ہے، لیکن بڑھ کرنا صاحب وہ ایکسپوز جالی سی بڑھ کے. انہوں نے ایک حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے واقعی ایک ایسا ایک ماحول بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے دنیا کو بتایا ہوا تھا کہ ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو نا گنڈے حامی ہیں اور یہ سب ہمارے سے ڈرتے ہیں. ابھی تو بنگلہ دیش میں ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، نیپال میں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہ ایک گندے چودھری کی طرح جو ہے نا اپنے آپ کو ایکسپوز کر بیٹھے ہیں. اس خطے کے اندر منشیات فروشی سب سے زیادہ یہ لانے والا ہے، منشیات سب سے زیادہ اس نے. بالکل ہر قسم کی برائی، اور ان کا فائبر ہی نہیں ہے، کوئی سوشل فائبر نہیں ہے. وہاں پہ خواتین محفوظ نہیں ہیں، وہاں پہ اقلیت محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ٹورسٹ محفوظ نہیں ہیں. تو کیا یہ ملک ہے؟ یہ کوئی ملک نہیں ہے. ہم اس سے بہت بہتر ہیں. ہم بلوچستان کی بات کی، ایک وہاں پہ دہشت گردی بار بار انڈیا کروا رہا تھا، تو آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وہ سپیچ شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے سنی. انہوں نے بڑی جذباتی تھی وہ تقریر. انہوں نے کہا کہ 1.5 ارب کی آبادی والا انڈیا نہیں دیکھ سکتا اس طرف، تو یہ 1500 مٹھی بھر لوگ جو ہے یہ بلوچستان کا کیا ایک بال نہیں بینگا کر سکتے. تو اب میں دیکھوں گا ان کو دہشت گردی کیسے کرتے ہیں یہ 1500 لوگ. تو اس کے بعد دیکھا کہ آرمی جو ہے باقاعدہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دیا. تو بلوچستان کے اندر واقعہ ہی انڈیا کی اتنی انٹرفیئرنس ہے جتنا کہ عام دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انٹرفیئرنس ہے؟ بالکل، یہ وداؤٹ ڈاؤٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو، ہماری آئی ایس آئی کو اور زیادہ ان کے ثبوت اکٹھے کر کے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے. میں خود بھی جب فوج میں نوکری کر رہا تھا تو میں زیادہ عرصہ میں حساس اداروں میں بلوچستان میں رہے؟ نہیں، میں ادھر مگر میں باقی پنجاب میں رہ کے اور راولپنڈی میں ہم نے کافی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کیے اور خود کش حملہ آور پکڑے. یہ سارے کے سارے وداؤٹ ڈاؤٹ یہ فورن فنڈڈ لوگ ہیں، پے رول پہ یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ ان کو خودکشی کرنے کے پیسے دیتے ہیں. اور وہ اتنے بیچارے غریب ہمارے لوگ ہیں کہ وہ مجبور ہو کے اور جو ہے نا اس طرح کے کاموں میں آ جاتے ہیں کہ چلو میں مر جاؤں گا، میرے باقی بہن بھائی سکھی ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بلوچستان میں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے.
کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہمارے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بلوچستان کے اندر ایسی سچویشن کریٹ کرنی چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کو نوکری کے موقع ملیں, ان کو بزنس کرنے کے موقع ملیں, وہاں پہ کوئی انڈسٹریز ہوں. آج پنجاب میں کیوں کم ہے یہ والی ٹینڈنسی؟ یہاں پہ لوگوں کو رزق مل رہا ہے, روٹی مل رہی ہے, کام مل رہا ہے, جبکہ بلوچستان میں اور KPK کے جو یہ ایجنسیز ہیں وزیرستان, ساؤتھ, نارتھ, وہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی روزگار ہی نہیں ہے. لیکن اس دفعہ جو بجٹ ہے اس میں بلوچستان کا کافی فنڈ رکھا گیا ہے. بالکل, اس کو فنڈ رکھنا ایک اور چیز ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا اور صحیح معنوں میں وہاں پہ عوام کے دروازوں تک ان کا پہنچنا بہت ضروری ہے. تو امریکہ میں آج تک کیوں نہیں کوئی امریکن اٹھ کے اس نے خود کچھ حملہ ور کیا؟ بھائی وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے. یہاں پہ لوگ مرنے کے لیے اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے معاشی مسائل ہیں. وہ اپنے ایک خاندان جس کے 10 لوگ ہیں, وہ ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, چلو خیر ہے. اوپر سے جو ان کو ایک, چونکہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو ایک مذہبی سوچ ایسی دی جاتی ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے اور جنت میں جاؤ گے اور ہو رہے ہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, اور پیچھے ادھر ہماری فیملی کو ہم لک آفٹر کریں گے. مائنڈ میک اپ اس طرح سے ہوتا ہے, ان کو ایک برین واش کر کے اور ان کو اس طرح کے چیزوں میں, اور یہ برین واش ہونے میں بھی سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ غربت ہے. آپ کے بلوچستان میں بہت, مطلب اسی وجہ سے ٹارگٹ ان کا وہ صوبہ ہے جہاں پہ غربت ہے. بالکل, وہ اس چیز کو, وہ جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ویل سیٹل لوگوں کو دیکھ لیں, وہ تو پٹاخے کے پاس نہیں جاتے, وہ سے ڈرتے, کہتے بھائی ہمیں اسکول لینا ہے. بالکل ایسی ہے, کوئی بھی جتنا بندہ امیر ہوتا جاتا ہے اتنا بندہ ڈرپوک ہوتا جاتا ہے, اس کو موت سے ڈر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں کی جو لوگوں کی غربت ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائیں, وہاں پہ غربت دور کریں, لوگوں کو جابس وہاں پہ نہیں ہے. دیکھیں نا وہاں پہ اتنا ذمہ داری ہے نہ کوئی اور, تو اس کے لیے آپ انکریج کریں. سے مالا مال ہے جی بلوچستان, جی وہاں پہ آپ بزنس اسٹیبلش کریں اور کوئی ایسے کام لائیں کہ جس کے اندر وہاں پہ لوگوں کو گیس ہے, کوئلہ ہے, اس کے علاوہ بہت ساری وہاں پہ چیزیں ہیں یوٹیلائز. اچھا اب آتے ہیں جی آپ کی اور بانی PTI کی پرسنل لائف کی طرف. آپ بھی پاکستان تحریک انصاف میں رہے, آپ وہاں سے منسٹر رہے, 3.5 سال منسٹر رہے, 2-3 منسٹریاں آپ نے کی. آپ منسٹری انجوائے کی کرنا صاحب, تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا PTI کو؟ دیکھیں انجوائے تو شاید نہیں کی, کیونکہ اسپیشلی جب میں ہوم منسٹر بنا اور میرے پاس پریزنس کا بھی چارج تھا, تو میری جو 57 سالہ زندگی ہے جو اس میں سب سے ٹف ٹائم تھا وہ 3-4 ماہ وہ تھے جب میں ہوم منسٹر رہا. اس میں وجہ یہ تھی کہ فرکشن اتنی پیدا ہو چکی تھی اور ایک بدتمیزی اتنی سوشل میڈیا پہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیں غدار بنا دیا جاتا تھا کہ, اور خاص طور پہ مجھے جب میں نے ہوم منسٹر سے چھوڑا تو خان صاحب نے جو مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارے فوج کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں کہ تم شاید ہمارے ہوم منسٹر کے طور پہ کام نہیں کر سکتے, جس پہ میں آج بھی حیران ہوں کہ کیا وہ تعلقات میرے کوئی انڈین آرمی کے ساتھ تھے؟ میرے تو پاکستانی فوج کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے, مگر میں ایز اے پولیٹیشین خان صاحب کے ساتھ تھا. ہم نے آخری وقت تک وفاداری کی. ہم 186 ممبران اسمبلی تھے, صوبائی اسمبلی, اور میرے سمیت بے شمار لوگوں کو جب عدم اعتماد کی تحریک آئی, ہمارے 20 MPs چھوڑ کے گئے علیم خان صاحب کی سربراہی میں, تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑے بڑے آفرز ہوئیں پیسوں کی, عہدوں کی, تو یہ لوگ نہیں چھوڑ کر گئے. اس دن تک بھی نہیں چھوڑ کے گئے کہ جب ہمیں اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ آج ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور رات کو خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک درینہ خواہش پوری کرنی ہے کہ اسمبلی توڑنی ہے. ہم 186 تھے, آپ یقین کریں 4 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے ریہرسل کی, پریکٹس کی. جو ہم میں سے کچھ سینئر ہمارے تھے MPs, خواتین تھیں جو ایجڈ تھیں, ان کو بیٹھ کے تو پریکٹس کرائی گئی کہ جناب آپ نے یہ جو 2 خانے ہیں آپ نے اس میں نہیں تو اس میں سٹیمپ لگانی ہے, کیونکہ 186 ہم تھے اور ہمیں 186 ہی ووٹ چاہیے تھے. اور یہ بھی شاید پبلک کو نہیں پتا کہ یہ کوئی خفیہ رائے شماری تھی. یہ ہاں, یہ ریز آف ہینڈ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں تو چلیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ایک بند جگہ ہے جس میں آپ نے اندر جانا ہے اور مرضی کے مطابق آپ نے اسٹیمپ کرنا, جو ظاہر ہے بعد میں اس کی کوئی وہ ایسا نہیں ہے. تو ہم 186 نے 186 ووٹ پورے کیے. رات کو بیٹھ کے تو اپنی اسمبلی ٹوٹتی بھی دیکھی.
جس کا کہ ابھی 1 سال رہتا تھا. اور وہ دن اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں جس دن یہ اسمبلی توڑی گئی اس کے بعد سے لے کے آج تک، آج کی تاریخ تک پنجاب میں تو پی ٹی آئی کے پاؤں زمین پہ نہیں لگے. نہیں، آپ کے جو خان صاحب نے کہا کہ آپ کے فوج سے تعلقات ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے تھے ہیں رہیں گے، آپ نے خان صاحب کو نہیں سمجھایا کہ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، مگر جو اپنی ہمبل کیپیسٹی میں میرے وہ پرائم منسٹر تھے، میرے لیڈر تھے، میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ ہمیں ایک ایمیکیبل سچویشن کی طرف جانا چاہیے. اور جب میں ہٹا تھا تو اس کے 2-4 دن کے بعد لانگ مارچ شروع ہونی تھی، اور مجھے یہی کہا گیا تھا کہ آپ چونکہ کوئی زیادہ اگریسو پالیسیز نہیں رکھتے تو شاید پنجاب پولیس کو جا کے تو اسلام آباد پولیس کے اوپر چڑھائی کرنی پڑے، تو وہ چونکہ ہوم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. میں نے کہا جی میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، مگر یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو بھی ہوم منسٹر ہوگا، جو بھی ہوگا، پنجاب پولیس کبھی بھی چڑھائی نہیں کرے گی، کیونکہ پولیس ایک ملک کا ادارہ ہے. اس طرح کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے صوبے ادارے آپس میں لڑائی کبھی ہو تصادم کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ ایسا ہونے دیں گے کبھی کہ ایک صوبہ اٹھے اور وہ ڈنڈے لے کے چڑھائی کر دے وفاق کے اوپر؟ تو یہ وہ غلط کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بریفنگ ہی اتنی غلط تھی کہ پہلے تو اسمبلی توڑوانے کی غلطی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ لانگ مارچ میں ہوا، اور پھر آپ نے جنرل عاصم منیر کو پہلے آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا بغیر ان کی غلطی کے. یہ تو تاریخ ثابت کر رہی ہے اور کرے گی ایگزیکٹلی ان کی کیا غلطی تھی. اگر انہوں نے جا کے بولا کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے اور کچھ ریزنز دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ اس وقت منسٹر تھے، کیا آپ ہو نہیں رہی تھی کیا کرپشن؟ ہاں آپ اس وقت تو اس گورنمنٹ کا حصہ تھے، کرپشن ہو نہیں رہی تھی سر جی کوئی؟ مجھے تو یہ ڈی پی او بغیر پیسوں کو نہیں لگ رہا تھا اس وقت. بہت ساری باتیں تھیں جو مارکیٹ میں چلتی تھیں اور شاید وہ حقیقت بھی تھیں. پاکستان آرمی یا جس کو اب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور عمران خان، ان کا جو بون آف کنٹینشن اور ڈے 1 پہ جو سب سے بڑا ایشو کریٹ ہوا تھا وہ عثمان بزدار صاحب تھے. کیونکہ جب 1.5-2 سال گزر گئے، اور دیکھیں آرمی کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی 18 میں کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پارٹی کی مدد نہیں کی تھی جب ہم حکومت میں تھے؟ جب وہ مدد کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے سٹیکس بیچ میں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی تو عوام ہمیں بھی برا اس کی ریزن ہے نا سر کہ وہ محب وطن پاکستانی ہے، ان کا پاکستان سے انٹرسٹ ہے، ساری ان کے عوام کے ساتھ ہے. جو عوام کو ڈیلیور نہیں کرے گا ان کو نہیں پسند آئے گا. بس وہ کوئی اس کو پسند کرے نہ کرے، یہ ایک ہماری 74-75 بلکہ 77 ایئرز کی ہسٹری ہے. اچھا نہیں، ایک چیز میرے ناظرین کو ضرور بتائیے گا کہ جو آرمی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جو لفظ ہے، کہ وہ جب انٹرفیرنس اس طرح کی کرتی ہے، لوگوں میں تو یہی تاثر دیا جاتا ہے، ان کی انٹرفیرنس پاکستان اور پبلک کے حق میں ہوتی ہے یا کوئی ذاتی ان کا ایجنڈا کو ہوتا ہے؟ میں جہاں تک خود بھی فوج میں رہا، آپ یقین کریں کہ میں نے نہیں کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے کوئی ڈیسیژنز ایسے لیے ہوں کہ اس کو پتا ہو کہ اس ڈیسیژن لینے سے ملک کا انٹرسٹ محفوظ نہیں رہے گا اور اس نے پھر بھی وہ لیا ہو. اسی طرح سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی ملک کے خلاف نہیں ہوتے. تو یہ بالکل ایک غلط مس کنسیپشن ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ فوج جو ہے، بھائی فوج کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ محفوظ ہاتھوں میں رہے، یہ ترقی کرے. یہ ملک ترقی کرے گا تو فوج ترقی کرے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک میں کھانے کا اناج نہ ہو اور جو ہم J-35 چائنا سے خرید لیں؟ یہ تو ہم نے عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہی فوج نے ترقی کرنی. تو اس لیے یہ غلط ہے. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے سارا جھگڑا شروع ہوا. ان کو کہا گیا کہ ان کو آپ چینج کر لیں، تو بس اس کو نہیں مانے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی فوج کون ہوتی ہے یہ کہنے والی. ٹھیک ہے، انہوں نے جب ایک مشورہ دیا اور وہ نہیں مانا گیا تو وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد جب عدم اعتماد عمران خان کا ہوا تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ 20 یا 18 MNAs وہ تھے جو ناراض تھے پارٹی کے ساتھ. اسی بندے کی وجہ سے نہیں، اس بندے کی وجہ سے نہیں تھے، ان کے شاید اپنے ریزنز تھے. وہ MNA تھے، ان کو پرائم منسٹر سے ملنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا. ان کو ایون جو پرنسپل سیکرٹری ٹو PM تھے اعظم خان صاحب، وہ سنا ہے ان کا اتنا متکبرانہ رویہ تھا کہ وہ MNAs کو ٹائم نہیں دیتے تھے. یہ لوگ 1.5 سال منتیں کر کے آپ 8 لاکھ لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہوئے، تو آپ کا ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں PM کے سامنے جاؤں، اپنے
ایشوز بتاؤں اور وہ ان کو ایڈریس کریں. تو جب آپ کو 1.5 سال ملنے کا موقع ہی نہ ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناراض ہو گئے. اس موقع پہ جب آپ کو یاد ہوگا تو خان صاحب کی اصل ناراضگی یہ تھی کہ یہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں, ان کو آپ واپس لے کے. اس وقت شاید فوج نے کوئی اپنا رول ادا نہیں کیا, وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا جب آپ ہمارا مشورہ بھی نہیں سنتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بنتی تو پھر خاموشی تھی, بنتی بھی خاموشی تھی. تو وہ پھر ان سے نہیں سنبھالا گیا, وہ پھر سارا کا سارا ملبہ فوج کے اوپر ڈال دیا گیا. آپ کو 1-2 غلطیاں کون سے سمجھتے ہیں کہ بانی پیٹی کہ یہ غلطیاں تھی جو اس نہج پہ لے آئی کہ آج وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر میں ایمانداری سے اس کا وہ کروں, کوئی میری اتنی حیثیت نہیں ہے. سب سے پہلے پنجاب میں جو چیف منسٹر کی اپائنٹمنٹ تھی, یس, بڑے بڑے اچھے قابل لوگ تھے آپ کے پاس جو شاید ڈیلیور بھی کر سکتے تھے. جو دیکھیں 40-42 محکمے ہیں جو ایک چیف منسٹر کے ڈائریکٹلی انڈر ہوتے ہیں, اور اتنا فرق ہے کہ جو کوئی بھی صوبائی وزیر ہے وہ اپنے نائب قاصد کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. اتنا اختیارات میں اتنا ڈفرنس ہے. جو تمام اختیارات کا جو منبع ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ کوئی ایسا سینسیبل آدمی ہو کہ جو آپ کے صوبے کے معاملات کو آگے لے کے چلے. تو عثمان بزدار صاحب کی سلیکشن ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا. اور چلیں آپ غلط فیصلے پارٹی میں کر لیتے ہیں, اور ہم نے ویسے بھی, ہم تو ایکسپرٹ تھے یو ٹرن لینے میں, تو یہ بھی ایک لے لینا چاہیے تھا کہ کسی اور بہتر شخصیت کو, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے, کسی کو بھی آپ لے آتے, اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے. ایک یہ فیصلہ غلط تھا. دوسرا انتہائی سنگین غلط فیصلہ یہ تھا کہ جب آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا, چلیں آپ ایزیوم کر لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا, یہ باقی آپ ڈٹ کے تو بیٹھیں قومی اسمبلی میں. سر صاحب میں تو پھر اپنی فوج جو ہے اس کو پھر یہاں پہ اسلام پیش کروں گا کہ ادروائز وہ جتنا کو ہجوم تھا نا, ان سے میرے خیال میں 2 ہمارے جوان جو ہے وہ بھاری تھے. اگر وہ گن اٹھا لیتے اور ان کے اوپر کر دیتے, ان کو اندر ہی نہیں گھسنے دینا تھا. لیکن انہوں نے اپنے عوام سمجھتے ہوئے, اپنے پاکستانی سمجھتے ہوئے انہوں نے ان کو کچھ نہیں کیا. یقین کیجئے کہ میں وزٹ کیا باقاعدہ اسی, جب تھوڑا سا ماحول گرم تھا, اس سے تھوڑا سا لو ہوا, تو میں اندر جناح ہاؤس کے پاس گیا. میں وہ جہاں پہ وہ مار روڈ سے آئے, وہ CSD کے سامنے چوک بنتا ہے, وہ راحت بیکری والا, وہاں گیا تو پولیس کی گاڑی بالکل جل کے راکھ ہوئی پڑی تھی. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. وہ ساتھ ورک شاپ تھی, اس کو آگ لگی ہوئی تھی. خواتین انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے. نوجوان لڑکے اتنے اگریسو تھے, اس طرح کی عجیب و غریب نعرے, لیکن وہاں فوج کے اندر ان کے گھر میں آ کے ان کو وہ نہیں کچھ کہہ رہے تھے. تو پھر سلام پیش بنتا ہے نا فوج کو, نہیں تو وہ ایک منٹ میں بہت اچھا کیا. اگر اس ٹائم پہ یہ ہوتا, فائرنگ ہو جاتی, کچھ لوگ بچے شہید ہو جاتے. ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کی تو برین واشنگ ہوئی ہے. ان کو کیا پتا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے. اس 2-4 فوجیوں کے آگے جواب دینے سے بہت بہتر تھا کہ جو PTI کی لیڈرشپ تھی وہ عوام کے ساتھ مطلب ڈرتی نہ, اور ان کے آگے کھڑی ہو کے کہتی کہ بچے بیٹا ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم کر رہے ہیں. آپ جو باہر وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کا حق ہے, وہ پروٹیسٹ کریں, وہ کریں, اور لیکن اداروں کے اوپر حملے کرنا یہ غلط ہے. اور اس کی وجہ سے پھر بے شمار لوگوں کو جو میرے جیسے لوگ ہیں ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی. ہم تو 9 مئی کا واقعہ ہوا. آپ یہ میرے سوال کا جواب دیں, آپ 9 مئی اصل واقعہ تھا ایگزیکٹلی 9 مئی تھا نا, کیونکہ 9 مئی کے دن بھی میں تو ادارے اور جب ایگزیکٹلی میں تو خود احتجاج میں الہ آباد میں شامل تھا. میں نے احتجاج کیا, پیسفل احتجاج تھا. وہ تو حق ہے نا, وہ ہمارا حق ہے, اور اس کو ہم نے ایکسرسائز کیا. لوگوں کو وہاں پہ تقریریں بھی ہوئی, اور ہم نے یہی کہا کہ آپ ایک اگر یہ کوئی ماورائے آئین کوئی ہو رہا ہے تو آپ مت کریں. آپ عمران خان صاحب کو لیگلی جو بھی بنتا ہے وہ کریں. تو اس طرح ملک میں صوبے میں بے شمار جگہ ہوا. صرف کم عقلی ہمارے چند لیڈرز کی تھی کہ جو مین جگہوں پہ تھے اور جنہوں نے موب کو نہیں روکا. ویسے اس وقت جتنی کو وہ ایک اگریسو فیلنگ تھی, شاید یہ بیچارے سامنے آتے تو یہ بھی مار چلے اپنی کوشش تو کرتے نا. ایگزیکٹلی یہ تو ہوتا کہ سامنے ہوتا کہ انہوں نے کوشش کی, ابھی نہیں جائیں بھی کوئی, چلے شاید یہ حالات نہ بنتے. بالکل, یہ اگر نہ ہوتا آج 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا, میں 27-28 مئی تک آگے پیچھے رہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم PTI کو چھوڑیں. یہ کسی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی کے لیے یا یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ روز ایک پارٹی چھوڑیں اور اس کے بعد آپ ایک دوسری پارٹی میں جائیں. مگر یہ پھر لوگوں کو, اگر 9 مئی واقعہ نہ ہوتا تو آپ چھوڑتے پارٹی؟ شاید میں نہ چھوڑتا. شاید نہ چھوڑتے. اچھا میری شاید یقیناً نہ چھوڑتے. اچھا میری اطلاعات میں بھی رانگ بھی ہو کہ جب آپ ہوم منسٹر تھے, آپ نے جب چھوڑنے کی وجہ بنی کہ آپ کے اوپر ایک پریشر تھا کہ آپ کچھ پولیس افسران کو گرفتار کروائیں,
اور آپ اسلام آباد اور جو پنجاب پولیس ہے ان کو آمنے سامنے کر دیں اور کچھ لوگوں کو گرفتار کریں، یہ ایک وجہ بنی تھی، کیا اس میں سچ ہے؟ یہ سچ ہے، بہت زیادہ ٹرولنگ ہوتی تھی میرے خلاف، میں ان سے بہت زیادہ وفادار تھا جو میرے خلاف ٹرولنگ کرتے تھے. ہم تو چاہتے تو ہم کروڑوں روپیہ اس وقت لے لیتے، اور ہم بڑے سفید پوش لوگ ہیں، یقین کریں اتنی بڑی بڑی آفرز ہوتی تھی، ہم نے وہ نہیں دیا، ہم کھڑے رہے، ہم نے ووٹ دیے، اپنی اسمبلی خود توڑی. کرنل ہاشم ڈوگر کو آفر ہوئی؟ بالکل بھی. تو کیا ضمیر نے مانا یا کیا وجہ تھی؟ نہیں، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ایک انتہائی بےہودہ سوچ ہے کہ میں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں 2018 میں باقاعدہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ میں الیکٹ ہوا تھا، بلکہ سو مچ سو کہ میرے ساتھ کافی سارے ایسے ایم پی ایز تھے جو آزاد الیکٹ ہوئے تھے. میرے دوست رائے تیمور بھٹی صاحب تھے، یہ آزاد الیکٹ ہوئے تھے، اور اس کے باوجود جب وہ ہاں دوستوں میں تھے اور وہ کھڑے رہے آخر تک، ابھی بھی ہیں الحمدللہ. تو اس لیے بہت سارے لوگ، آج یہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہوتی اگر 9 مئی نہ ہو، آج پارٹی بہت پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے موجودہ ماحول کے اندر؟ ویسے تو کچھ بھی سیاست میں ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ سچویشن کے مطابق دیکھیں پی ٹی آئی کی ایک سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان کے بغیر تو یہ زیرو ہے، بالکل ایک ریئلٹی ہے. اور جو اس وقت کئی موقعوں پہ میں سوچتا ہوں کہ شاید جو ہم لوگ کسی بھی وجہ سے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی اور جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی وہ اچھے رہ گئے. اچھا، اب پنجاب کی پی ٹی آئی سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں. پنجاب کے اندر ایک عجیب و غریب ماحول ہے جی، حالانکہ ہمارے دیکھنے میں ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن میں تو دیکھتا ہوں تو پنجاب کے اندر کام شروع ہو گئے ہیں، ہر جگہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ایک الزام لگا کہ وہ 12 کھرب روپیہ ہڑپ کر گئی ہیں جی، وہ کرپشن کر لی. تو کیا اس میں کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چونکہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں نے وے آف ورکنگ البتہ ضرور دیکھی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کس طرح کام کرتی ہے. ان کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے، اتنا تو بجٹ ہی نہیں ہے. 12 کھرب کا بجٹ ہی نہیں ہے. 12 کھرب کا تو بجٹ ہی نہیں ہے. جو ایک صوبے کا اسپیشلی پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ میرے خیال ہے 500-600 ارب سالانہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی اگر یہ تمام محکمے بند کر کے سارا بھی کھا لیں تو 12 کھرب نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کرن صاحب، آپ عثمان بزدار کی حکومت سے تو ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ حکومت کا حصہ تھے، مجھے وہ 2-3 آپ کی سپیچز، وہ تقریریں جو اسمبلی کے اندر ہیں، وہ میں نے خود سنی، وہ شاید آج بھی ریکارڈ پہ ہر جگہ پر موجود ہے کہ آپ نے لاہور سے قصور سے دیپال پر روڈ کی آواز اٹھائی تھی، اور بڑی سٹرونگ آواز اٹھائی تھی. آپ نے اپنی حکومت کے خلاف ایک علم اٹھا لیا تھا کہ یہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے. پھر پرویز الہی صاحب آئے تھے، پھر دوبارہ آپ نے کہی تھی کہ یہ آپ نے ہی جی، آپ کے جب سی ایم تھے یہ بنی تھی تو اربوں روپیہ خرچ ہوا. آج شاید اس کی رینوویشن کریں تو اتنے پیسے نہ لگے، جب مکمل تباہ ہوگی تو وہ شاید بن بھی نہ سکے. تو آپ تو اس حکومت کا حصہ رہ کے بھی آپ نے آواز اٹھائی، تو ابھی وہ سٹارٹ بھی ہوگی تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ریمبرنگ دیٹ. دیکھیں یہ حقیقت ہے اور میں نے اپنے خدا کو جان دینی ہے، میں بالکل غلط بات نہیں کروں گا. کافی موقعوں پہ سی ایم صاحب سے ملنے کا موقع ملتا تھا، عثمان بزدار صاحب سے، جہاں پہ میں کوئی اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی کر سکتا تھا. میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے 3 چیزیں ہمیشہ ان کے سامنے رکھیں. سب سے پہلی چونیا میں یونیورسٹی تھی. اس کی وجہ یہ کہ ضلع قصور 1970 کے قریب ایک علیحدہ ڈسٹرکٹ بنا تھا جس میں بدقسمتی سے آج بھی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. تو چونیا کی ایک جغرافیکلی اس کی لوکیشن دیکھ کے، کیونکہ وہ ایک سینٹر پوائنٹ بنتا ہے، چونیا تحصیل، پتوں کی تحصیل، تو تقریباً 20 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے جن کا اس کو فائدہ ہونا تھا. اس کے علاوہ کرن صاحب اگر آپ ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی بات کریں، حجرہ شاہ مقیم، حویلی لکھا، بسیر پر، وہ بھی لنک میں کرتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ یہ 20 سے 30 لاکھ لوگوں کو ڈیلیور کرنا تھا اس یونیورسٹی نے. بلکہ ایک جب میں نے وہ یونیورسٹی ہو گئی اور اس کا منظوری تک ہو گئی، ہم نے زمین بھی ایلوکیٹ کروا دی، جو کہ میں پھر سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس چیز کو دیکھیں، پروب کریں، اور آج بھی زمین ایلوکیٹڈ ہے. وہ زمین جو تھی کرن صاحب وہ سرکاری زمین تھی، گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین تھی جو لوگوں سے چھڑوا کے، تو غالباً کتنے مربع تھے، باغزار کروائی تھی. یس، باغزار کروائی، اس کو یونیورسٹی کے نام پہ ٹرانسفر کروایا. تو آج بھی اچھا، اس وقت مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ رانا سکندر ایاد جو ابھی وزیر ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان کے پاس ہائر ایجوکیشن بھی ہے اور جو بیسک ہے وہ بھی ہے. مجھے ان کا میسج آیا جو آج بھی میرے فون میں محفوظ ہے، اور انہوں نے کہا بھی کرن صاحب وی آر پراؤڈ آف یو. بڑے بڑے سیاستدان یہاں پہ آئے، کسی نے یہ کام نہیں کیا، تو وی آر ریئلی تھینکفل کہ آپ نے. تو وہ اللہ نے ان کو منسٹری اب دے دی. وہی اب میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ
اللہ کرے کہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف یو کہ آپ ایک منسٹر ہیں. ذرا دیکھیں اس کو غور کریں کہ کیا چونیا میں یونیورسٹی جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ ملک احمد خان صاحب قد کاٹ کے حوالے سے اسپیکر ہیں, انہوں نے جناب وہ کھڈیاں میں منظور کروا دی, جبکہ کھڈیاں کی جو ایک لوکیشن ہے اس کو آپ غور کریں نا, اس کے ایک طرف قصور ہے اور قصور سے کھڈیاں کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا لاہور کے ساتھ. چونیا آپ سمجھتے کہ سینٹر تھا پورے ڈسٹرکٹ کا, اس کو کسی بھی نیوٹرل ان کے کسی بھی ادارے کی آپ ذمہ داری لگائیں کہ وہ اس چیز کو اینالائز کریں کہ پورے ضلع میں سب سے سوٹیبل جگہ کون سی ہے اور ادھر بنا دیں. دیکھیں کرن صاحب, وہ آپ نے تو وہاں پہ جگہ لے دی, لیکن اب وہ آپ کھڈیاں میں بھی وہ نہیں ہے نا. ابھی کچھ قصور میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر لے آئیں گے. اگر وہ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی ریلوے کی جگہ تھی وہ کوٹ رادا کشن والی سائڈ پہ وہاں پہ ایکوائر کی تھی. اب کبھی سنتے ہیں جی وہ چلی جائے گی پتوں کی میں یونیورسٹی, مطلب اس کے پاؤں نہیں لگ رہے, وہ کبھی کہیں چلی جاتی کبھی کہیں چلی جاتی. افسوس کی بات کاغذوں میں ہی ہے فی الحال. دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ ڈیسیژن لینا ہے تو ان کے سب کے بچے, وہ تو کسی کے, میں خود ایچسن میں پڑھا, ان کے بچے بھی ایچسن میں پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا لگے یہاں پہ یونیورسٹی بنتی ہے نہیں, پولیٹیکل ایک سٹنٹ ہوتا ہے اس کو کریٹ. میرے خیال میں جسٹیفائڈ یہ ہوگا کیونکہ 40 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے ڈسٹرکٹ قصور کی, آپ 2 یونیورسٹیز بنائیں. اگر لاہور میں جتنی بھی 2 کروڑ آبادی ہے تو کوئی 35 کے قریب یونیورسٹیز ہیں, تو قصور کی بھی 40 لاکھ آبادی ہے. اس کے ساتھ کمپیئر کریں یا ملٹیپلائی کریں تو 2 تو کم از کم بننی چاہیے, ایک قصور سائڈ پہ ہو اور ایک چونیا پتوں کے درمیان میں ہو. اس کو تو بالکل یہ ہمارے ضلع کی ڈیمانڈ ہے, ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو خدا کے لیے جو گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے, ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کے فیوچر کے لیے یہ کام ضرور کریں. آپ نے لاہور قصور روڈ کی بات کی, آپ نے قصور دیپال پور کی روڈ کی, وہی منظور تھے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ کے دور کی منظور, انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پچھلی گورنمنٹ کے وہ منسٹر تھے انہوں نے کروائی تھی, انہوں نے وہاں سے ہی سٹارٹ کروائی. یا پھر الہ آباد سے کنگر پور روڈ آپ کے دور کا اپروول ہوا تھا, وہیں سٹارٹ کیا. پھر آپ نے منڈی سمان والا ڈھنگشا سے وہ جو بڑا روڈ لنک کرتا تھا کنگر پور سے, بہت بڑی ایک وہ بھی کروایا. ڈی پی ایس مجھے یاد ہے کہ افتتاح آپ نے کیا وہاں پہ, میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا افتتاح جب ہوا. یونیورسٹی کی بات کی, ساری چیزیں ہو گئیں. ایجوکیشن کی بات آپ نے کی, روڈز کی انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی, تھانہ کلچر آپ نے ختم کیا, برادریزم آپ نے ختم کیا. پھر کرنا صاحب کیا وجہ بنی آپ کے لیے؟ دیکھیں ایک تو بالکل میرا تحریک انصاف کو چھوڑ دینا سب سے بڑا ریزن وہ تھا, میں اس بات کو مانتا ہوں, کیونکہ میری جو پالیٹکس تھی, میرے تمام کے تمام گیند ایک ہی باسکٹ میں تھے, اور وہ یہ تھی کہ پچھلے 7 سال سے میں نے عمران خان کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کے لیے جدوجہد کی, لوگوں کو خود موٹیویٹ کیا تھا, اپنے ڈیرے میں بڑی اسکرین لگا کے تو عمران خان کی تقریریں سنائی تھی. تو پھر جب وہ وقت آیا تو مجھے سوئچ کرنا پڑا بیکاز آف سم. لیکن آپ کا آخری جلسہ جو تھا الہ آباد میں جو ہوا, وہ جلسے کو اگر دیکھتے ہیں تو سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ وہ جلسہ اتنا بڑا تھا, وہ لگتا نہیں تھا کہ ایک MP کا الیکشن لڑنے والے کو, ایسا لگتا تھا جیسے کچھ سابقہ وزیر اعلیٰ یا سابقہ وزیر اعظم یا پارٹی کے کسی سربراہ کا جلسہ, اتنا بڑا جلسہ تھا, اور ہر طرف موبائل کی لائٹیں لیتی. پھر کیا مطلب ایسی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت جو کچھ لوگ تھے جو ہیلم آف دی افیئرز کو دیکھ رہے تھے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں الیکشن جیتوں, اگر آپ سے دیٹ, کیونکہ ان کو شاید یہی لگتا تھا کہ اگر یہ جیتتا ہے تو کل کو یہ جو ہے نا کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی غیر ضروری پش مل جائے یا آگے نکل جائے. تو یہ بھی وجہ تھی. پھر دوسرا اوبویسلی نہ میرے ساتھ کوئی سیاسی جماعت تھی, بلکہ الٹا نفرت تھی تحریک انصاف کی بھی, اور نون لیگ کا جو MP تھا جو جس کے اتنے عرصے سے ٹکٹ لے کے پھر رہا تھا, وہ میں نے چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو مجھے انہوں نے غاصب ٹھہرا دیا کہ جناب یہ تو ٹکٹ بھی لے گیا ہے تو یہ ہے. تو اس کی وجہ سے نون لیگ نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا, تحریک انصاف نے بھی نہیں کیا, اور بھی نہیں کیا. پھر MNA ساتھ نہیں تھا, جو رانا اسحاق صاحب تھے جو MNA کے کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کے, ان کو باقاعدہ جماعت نے کہا کہ آپ مل کے, اور چونکہ ہم نے سب کی سپورٹ کریں, تو انہوں نے نہیں کی. تو پھر سیدھی بات ہے میں نے بھی نہیں کی, آف کورس پھر وہ بھی ہار گیا تو میں بھی ہار گیا. تو اگر اس ٹائم پہ ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو دونوں جیت جانی تھی. مگر کرن صاحب اتنا آپ کے پاس ذخیرہ ہے یادوں کا, اور اتنی سیاسی گفتگو جو ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, اسٹیبلشمنٹ کی, اور انٹرنیشنل, دل تو چاہتا ہے کہ اور بات کریں, لیکن چونکہ وقت پروگرام کا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. میں چاہوں گا کہ نوجوان نسل جو ہے موجودہ سسٹم کے اندر, میں تو چونکہ اپنی اوپینین نہیں دے سکتا اس حوالے سے کہ کلچر
बद इखलाकी का डेवलप हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर अपने इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने को हुआ, तो अपनी नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवान नस्ल से पहले चाहूँगा कि जिन्होंने ये किया वो काइंडली फिर अवाम से रिक्वेस्ट करें कि हमारी ये सोच गलत थी और हम फौज के दुश्मन नहीं हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन नहीं हैं, तो ताकि लोगों के अंदर से वो जो गुस्सा है वो ख़त्म हो। और मैं भी यही कहूँगा कि आप चीज़ें मेरिट पे देखें और एक मजबूत फौज की हमें ज़रूरत है, उसमें जो उनकी खामियां गलतियां कोताहियां हैं उसको नज़रअंदाज करें। भारत ने तो देखे ना कितनी बड़ी खामियां नज़रअंदाज कर दी, उनके जहाज गिर गए, उनको तो चाहिए था कि उनके हर कोर कमांडर के घर पे हमला कर देते, जितनी उनको हजीमत और अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया पूरी दुनिया का। आपने कोई एक लफ्ज़ सुना है आज भी वहां पे लोग फौज के बारे में बात नहीं करते, हालांकि फौज उनकी उतनी मजबूत नहीं है। एक लफ्ज़ मैंने आज तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो उनके ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं समेत जो उनका राहुल गांधी, मैंने एक लफ्ज़ भी किसी के मुंह से अपनी फौज के बारे में, मोदी के बोलेंगे फौज के बारे में नहीं बोलते, फौज के बारे में वो नहीं बोलते, वो कहते नहीं फौज हमारी अजीम है। तो जिनकी असल फौज अजीम है, हम उसको एम्बेरस करना, उसके बारे में तरह तरह की बातें करना, हम इसको अपना एक कल्चर बना के बैठे। वो जो बाहर चंद शरारती लोग बैठे हैं जो डॉलर कमा रहे हैं, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। अल्लाह करे कि ये दोबारा एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि ये चीज़ें ठीक हों, और अगर इमरान खान साहब की जो गलतियां हैं बिल्कुल उस पर उनको पनिश करें जो उनका बनता है, तो बाकी वो भी पॉलिटिक्स में हों, सारे पॉलिटिक्स में हों, मिलजुल के मुल्क की तरक्की। मतलब आप इस हक में हैं कि वो भी आए और सामने हर पूरे मुल्क के हर शहरी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर साहब, साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब मेरे साथ मौजूद थे। और देखें, दो तीन चीज़ें यही सियासत होती है। सबसे पहले तो देखें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में जो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मुकाम दिया, एक पजीराई हुई, उस पर उन्होंने खुल के बात की कि ये एक लीडरशिप और एक ऐसा पूरी फ़ौज, पूरे एक इदारे का मुनज़्ज़म होना, और सियासत का स्पेशली ये देखिए ये बड़ी बात होती है कि सियासत एक मुखालिफ पार्टी की दूसरी हो। उन्होंने कहा कि सियासतदानों का भी इसमें बहुत अहम किरदार है इस जीत के अंदर, और फ़ौज और सियासतदान इकट्ठे थे तो ये सब कुछ हुआ। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जो इल्ज़ामात ठहराए जा रहे थे उसके हवाले से बड़ी खुल के वो एक चीज़ सीधी सी है कि इतना तो बजट नहीं आज तक आया जितना उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इतनी करप्शन कर ली। वो मुतमिन है, हालांकि उनकी जमात से नहीं है, लेकिन वो मुतमिन है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त पंजाब के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो सर अंजाम दे रही है। तो बाकी माहौल पीटीआई के लिए उन्होंने अभी बजाय कि मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो है वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो रही। अब एडजस्ट करने के लिए अखलाकियात डेफिनेटली वो उन्होंने भी कि मेरा ख्याल है कि इस तरह के साथी जो मोहब्बत करने वाले एक मुखलिस होते हैं, उनकी राय को अगर माना जाता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आज ये वक्त जो देखना पड़ रहा है उनको शायद ना देखना पड़ता। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान एजाज डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।